सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप भी 10वीं जमात के तालिब इल्म हैं और अभी तक आपने तरकीब नहवी नहीं सीखी है तो इंशाअल्लाह ये वीडियो आपके लिए बारावर साबित होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात में उर्दू पर्चे में 4 नंबरात पर मुश्तमिल एक सवाल आता है जिसका ताल्लुक़ तरकीब नहवी से होता है। तो आइए तरकीब नहवी सीख लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि तरकीब नहवी क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैंने इसकी तारीफ़ लिखी है। तरकीब नहवी किसको कहते हैं? जुमले के अज्जा को अलग अलग करना, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं। एक जुमला जो होता है, आपने उस जुमला में जितने भी अल्फाज शामिल हुए होते हैं उनको अलग अलग करना होता है और उनके बाहमी ताल्लुक़ को फिर ज़ाहिर करना होता है। यही तरकीब नहवी कहलाता है। मिसाल, जैसे मैं आपको एक जुमले की मिसाल देता हूँ, अहमद नेक है। ये एक जुमला है, ये एक सेंटेंस है। अब इसकी तरकीब नहवी कैसे की जाए? अब नीचे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है अहमद नेक। वो एक अलग मसला है कि पहले मैंने अहमद क्यों नहीं लिखा, फिर मैंने नेक क्यों नहीं लिखा, फिर मैंने है क्यों नहीं लिखा। तो इंशाल्लाह आगे मैं आपको ये भी समझा दूंगा, पहले मैंने है क्यों लिखा, फिर अहमद क्यों लिखा, नेक क्यों लिखा। लेकिन फ़िलहाल समझाने के लिए आपको मैंने यहाँ पे ये मिसाल लिखी है कि तरकीब नहवी में हमें जुमले को किस तरह जो होता है उसके अज्जा को अलग अलग कराना होता है और फिर उस जुमले का नाम भी लिखना होता है। लेकिन तरकीब नहवी को समझने से इस सवाल का जवाब सही तरह से इस सवाल का जवाब लिखने के लिए सबसे पहले हमें मुरक्कब को सीखना होगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अहमद नेक है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसकी तरकीब नहवी की। अगर मैं ये लिखता कि अहमद का भाई नेक है, ठीक, तो वहाँ क्या आप करेंगे? वहाँ पे आपने अहमद को अलग करना है, का को अलग करना है, भाई को अलग करना है, जबकि वो एक मुरक्कब जो है अहमद का भाई वो वहाँ पे मुब्तदा बनता है। लेकिन आप डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते हैं कि अहमद का भाई और साइड से उसको आप लिखेंगे मुब्तदा। क्यों? ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं आप? क्योंकि टेक्निकली आपने जुमले के हर जुज़ को जो है वो अलग अलग कर देना होता है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि मुरक्कब जो है, मुरक्कब किसको कहते हैं और मुरक्कब की कितनी किस्में हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुरक्कब मैंने लिखा है। अब देखिए मुरक्कब होता क्या है? 2 या 2 से ज़ायद, यानी मिनिमम 2 और मैक्सिमम ये फिर 4, 5, 7, 8, 10 भी हो सकते हैं। 2 या 2 से ज़ायद अल्फाज का मजमुआ, यानी कलेक्शन या ग्रुप हम कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। जैसे नेक लड़का, अहमद का भाई, आसमान नीला है वगैरह है। तो ये सारे मुरक्कब की मिसाल है, ठीक है। जैसे नेक लड़का, अहमद का भाई। नेक लड़का मुरक्कब क्यों है? क्योंकि ये 2 अल्फाज का मजमुआ है, 2 अल्फाज, इसमें नेक और लड़का, जब हमने इन दोनों को मिला दिया तो एक मुरक्कब बन गया। अब अहमद का भाई, इसमें हमने 3 अल्फाज को मिला दिया, अहमद, का और भाई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 2 या 2 से ज़ायद अल्फाज का जो मजमुआ होता है, तो जो कंपाउंड होता है या जो ग्रुप होता है, तो उसको हम कहते हैं मुरक्कब। मुरक्कब भी आपने समझ लिया कि मुरक्कब क्या होता है। अब देखिए मुरक्कब की जो है उसकी 2 किस्में हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक तो मुरक्कब नाकिस जिसको हम मुरक्कब गैर मुफीद भी कहते हैं, और एक होता है मुरक्कब ताम जिसको हम मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं, या जुमला यानी जिसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि हर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड जो होता है वो जुमला नहीं हो सकता है, वो सेंटेंस नहीं हो सकता है। यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि एक तो मुरक्कब नाकिस है, मुरक्कब ताम है। अब कैसे समझेंगे मुरक्कब नाकिस क्या होता है, मुरक्कब ताम क्या होता है? तो अब ये ज़हन नशीन रखें कि मुरक्कब नाकिस ऐसा मुरक्कब होता है, यानी ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जो जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब जो है वो हासिल नहीं होता है। यानी ये मीनिंग तो देता है लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं देता है, और इसके कहने वाले को हम सच्चा या झूठा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बजाय इसकी मुरक्कब नाकिस की मिसाल आप ले लीजिए। अब जैसे मैंने यहाँ लिख लिया अहमद का भाई, देखिए ये इसकी मिसाल है मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब तो ये है लेकिन नाकिस है। क्यों नाकिस है? क्योंकि ये माने तो देता है लेकिन मतलब नहीं देता है, ये हमें एक कंप्लीट सेंस नहीं देता है। यानी दूसरी बात जो मैंने बताई थी, मुरक्कब नाकिस ऐसा मुरक्कब होता है कि जिसके कहने वाले को हम सच्चा या झूठा नहीं कह सकते हैं। जैसे आप ये मिसाल से समझ लीजिए, अहमद का भाई, लेकिन जो सुनने वाला हो उसको मतलब हासिल नहीं होता, यानी अच्छा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, खूबसूरत है, काबिल है, ज़हीन है, मेहनती है,
تو اس طرح سے یہ مرکب جو ہوتا ہے مرکب ناقص، اس کا سینس جو یہ کمپلیٹ سینس جو ہے وہ بچے کو یا کسی بھی انسان کو جو ہے سینس کمپلیٹ سینس نہیں دیتا ہے. معنی تو ہوتا ہے، دیکھیے یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں، معنی ایک الگ چیز ہے اور جو مطلب ہے وہ ایک الگ چیز ہے. معنی تو یہاں دیتا ہے، میننگ فل تو یہ ہے، لیکن ایک کمپلیٹ سینس نہیں دیتا ہے. اسی لیے ہم اس کو کہیں گے مرکب تو ہے لیکن کون سا مرکب ہے؟ مرکب ناقص. اس کے بعد دوسری قسم ہے مرکب تام، جس کو ہم مرکب مفید یا جملہ کہتے ہیں، یعنی اے گروپ آف ورڈس دیٹ میکس اے کمپلیٹ سینس. الفاظ کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل ہوتا ہے اور جس کے کہنے والے کو ہم سچا ہے جھوٹا کہہ سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ اس کی مثال ہے، آسمان نیلا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے سننے والے کو جو ہے وہ پوری بات جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے. فی الحال ہم اٹھاتے ہیں مرکب ناقص کو، کیونکہ اس کا سمجھنا چنانچہ جو مرکب تام ہوتا ہے اسی کی ترکیب نحوی ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی مرکب تام میں یا جملے میں جو ہوتا ہے کوئی اس کے اجزاء میں کوئی جز جو ہوتا ہے وہ مرکب ناقص کا بنا ہوا ہوتا ہے. تو اسی لیے سب سے پہلے ہمارے لیے مرکب ناقص کی اقسام کا پڑھ لینا ضروری ہے. میں یہاں پہ بالکل آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈیپ جائیں یا اس کی تہ تک جائیں. تو فی الحال میں آپ کو سمجھانے کے لیے میری ایک ادنا سی کوشش ہے تاکہ بچے جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو آئیے ہم پھر سے میں کچھ سیکنڈز میں اس کو سمجھانے کی کوشش آپ کو کرتا ہوں. ہم نے کیا پڑھا کہ مرکب جو ہوتا ہے یہ ہم الفاظ کے مجموعہ کو کہتے ہیں، یعنی اے گروپ آف ورڈز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اردو میں مرکب ہمارے پاس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ناقص یعنی انکمپلیٹ، اور دوسرا ہوتا ہے مرکب تام کمپلیٹ، ٹھیک ہے. مرکب ناقص وہ ہوتا ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل نہیں ہوتا ہے، اور مرکب تام ایسا مرکب ہوتا ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، جس کو ہم جملہ یا انگلش میں ہم جس کو سینٹینس کہتے ہیں. اب ہم مرکب ناقص کی وہی قسمیں پڑھیں گے جو ہمارے کام آئیں گی یا جو 10ویں جماعت میں جن کا تذکرہ آتا ہے. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اقسام مرکب ناقص، یعنی مرکب ناقص کی جو قسمیں ہیں وہ سب سے پہلی اس کی ہم قسم پڑھیں گے، یہ ہے مرکب اضافی، یہ ہے مرکب توصیفی، یہ ہے مرکب جاری، مرکب اشاری اور مرکب عطفی. سب سے ون بائی ون ہم ان کو پڑھیں گے. مرکب اضافی ہوتا کیا ہے؟ مرکب اضافی وہ مرکب، یہ وہ گروپ آف ورڈز ہوتا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں وہ کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو ایک تو مضاف، ایک تو مضاف الیہ اور ایک تو حرف اضافت سے مل کر بنا ہو. اگر آپ پوری طرح سے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی کاغذ اور قلم کا جو ہے وہ استعمال کریں. لکھ بھی سکتے ہیں آپ اس کو. اچھا، مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ جو مرکب مضاف، مضاف الیہ اور حرف اضافت سے مل کر بنا ہو. سو آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ سر ہمیں یہ بتائیے کہ مضاف ہوتا کیا ہے، مضاف الیہ ہوتا کیا ہے اور حرف اضافت ہوتا کیا ہے. تو آئیے ہم ون بائی ون ان کو سمجھنے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں. مضاف، سب سے پہلے ہم مضاف کو دیکھ لیں گے. مضاف ہوتا کیا ہے؟ مضاف وہ اسم ہے جس کا تعلق بتایا جائے، جس کی نسبت بتائی جائے، ٹھیک ہے. مضاف الیہ ہوتا ہے جس اسم کے ساتھ تعلق بتایا جائے. اب دیکھیے مرکب اضافی میں کتنے ورڈز ہوں گے؟ مرکب اضافی میں 3 ورڈز ہوں گے، یا ہم کہہ سکتے ہیں اس میں اس مرکب کے 3 جز ہوتے ہیں. ایک کو ہم بولتے ہیں مضاف، ایک کو ہم بولتے ہیں مضاف الیہ اور ایک کو ہم بولتے ہیں حرف اضافت. مضاف کس کو بولتے ہیں؟ اس کمپاؤنڈ میں، اس مرکب میں جس اسم کا تعلق بتایا جائے وہ مضاف ہوتا ہے، جس اسم کے ساتھ تعلق بتایا جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اور حرف اضافت کس کو کہتے ہیں؟ جو دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرے. حرف اضافت آپ اپنی کتاب کی صفحہ نمبر 59 سے، پیج نمبر 59 سے بھی آپ اس چیز کو، حرف اضافت کو پڑھ سکتے ہیں. حرف اضافت ایسے حروف ہوتے ہیں جو دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کریں، یعنی دونوں کے درمیان کون سا رشتہ ہے، کون سا تعلق ہے، اس کو یہ ظاہر کرتا ہے. تو پھر مضاف الیہ کی بھی کچھ قسمیں نکلتی ہیں، لیکن میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ ہم اتنا ڈیپ نہیں جائیں گے، ہم ویسے ہی پڑھیں گے جس کو ہم ابھی بآسانی سمجھ سکتے ہیں
اور جس کو ہم جس سوال کا ہم جواب بڑی آسانی سے اپنے امتحان میں دے سکتے ہیں. تو مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ اور حرف اضافت. مضاف کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جس کا تعلق بتایا جائے. تو دیکھیے بچہ یہاں پہ میں نے حرف اضافت کی کچھ میں نے مثالیں دی. اکثر جو ہمارے پیپرز میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کا کے کی. جن بھی دو الفاظ کے ذریعے بچہ بہت اہم بات ہے، جہاں پہ بھی جملے میں آپ کا کو کے کو یا کی کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، فی الحال تو میں ان تین کی بات کروں گا، کا کی اور کے کو. جہاں پہ بھی جملے میں آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ سمجھ لینا کہ اس جملے میں جو ہے مرکب اضافی کا بھی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب کیسے آپ پہچان لیں گے؟ اوپر مثال دی ہے احمد کا بھائی. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کا بیچ میں آ رہا ہے تو ہم یہ تو سمجھ گئے کہ احمد کا بھائی جو ہے یہ مرکب اضافی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیسے پہچانیں گے مضاف الیہ کون ہے اور مضاف کون ہے؟ ہم نے کیا پڑھا؟ مضاف وہ اسم ہے جس کا تعلق بتایا جائے. تو یہاں کس کا تعلق بتایا جاتا ہے؟ یہاں کس کی نسبت بتائی جاتی ہے؟ تو یہاں نسبت، یہاں تعلق بائی کا ظاہر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ احمد کے ساتھ، کہ وہ احمد کا بھائی ہے. تعلق بھائی کا ظاہر ہوتا ہے، احمد کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی جو ہے وہ مضاف ہے اور احمد جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. آپ یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں، یہ ٹرک تو نہیں ہے لیکن آپ کی آسانی کے لیے، اگر آپ کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے تو پھر آپ اس چھوٹی سی ٹرک کا جو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ کا کے کی کو جب آپ دیکھیں گے تو اس سے پہلے والا، جیسے یہاں پہ احمد پہلے ہے تو اس سے پہلے والا جو لفظ ہوتا ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. آپ اس کو پوائنٹ میں اپنی طرح یاد بھی رکھ سکتے ہیں، پوائنٹس میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. کا کے کی سے پہلے جو لفظ ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے کس طرح، ٹیکنیکلی کس طرح؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اردو میں پہلے مضاف الیہ آتا ہے اور پھر بعد میں مضاف آ جاتا ہے. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں احمد کا بھائی جو ہے اس میں احمد مضاف الیہ ہے، کا اس میں حرف اضافت ہے اور بھائی اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ مضاف ہے. میں اور ایک مثال لکھتا ہوں، جیسے یہاں پہ میں لکھتا ہوں احمد کی ٹوپی. اب دیکھیں احمد کی ٹوپی اگر کہیں پہ لکھا ہوا ہوگا تو کی بیچ میں آ رہا ہے نا، تو یہ تو آپ سمجھ گئے کہ کی سے پہلے والا لفظ اور بعد والا لفظ یہ مرکب اضافی میں شامل ہے. اب کس کو ہم کیا کہیں گے؟ جو کی سے پہلے جو لفظ ہے تو اس کو ہم مضاف الیہ کہیں گے اور کی کے بعد جو لفظ ہیں اس کو ہم مضاف کہیں گے. یا آپ اس طرح سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا وہ تکا ہونا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک قسم کی ایک ٹرک ہے، حتیٰ کہ یہ مضاف الیہ کی مرکب اضافی کی قسم بھی ہے پھر. ٹھیک ہے، اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں. اس مرکب میں جس چیز کا بیان کیا جا رہا ہو تو وہ مضاف ہوتی ہے اور جس شخص کی وہ چیز ہو، جس کی وہ ملکیت ہو، اس کو ہم مضاف الیہ کہتے ہیں. اب دیکھو بھائی یہاں پہ ہے تو کس کا بھائی ہے؟ احمد کا، تو بھائی مضاف اور جس کا یہ بھائی ہے وہ مضاف الیہ. یہاں پہ ٹوپی چیز ہے اور کس کی یہ مضاف ہے اور کس کی چیز ہے؟ احمد کی، تو یہ مضاف الیہ ہوگا. امید کرتا ہوں کہ اس والے کو آپ بآسانی سمجھ گئے ہوں گے. تو مرکب اضافی ہمارا ہو گئے. اس میں نے آپ کو کہا ایسا مرکب ہوتا ہے جو مضاف الیہ اور حرف اضافت سے مل کر بنا ہوا ہو. تو اب دیکھیں کہ کس کے کام آئے گا. جیسے میں نے اوپر آپ کو کہا تھا، تھوڑا آپ اوپر ویڈیو کو پیچھے ویڈیو کو لے جائیے. پہلے میں نے کہا تھا کہ ہم نے لکھا احمد نیک ہے، تو یہاں پہ ہم نے لکھا ہے فعل ناقص ہے، احمد مبتدا ہے، نیک خبر ہے. اب اس کے بجائے اگر ہوتا ہے احمد کا بھائی نیک ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ میں تھوڑا سا لکھتا ہوں احمد کا بھائی نیک ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے سیدھے یہاں پہ ہے جو ہے فعل ناقص. اب ہے فعل ناقص کیسے اور کس کو کہتے ہیں یہ انشاءاللہ جب ہم ترکیب نحوی پڑھیں گے اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں گا. ہے فعل ناقص ہے. اب اس کے بعد یہاں پہ میں نے کیا دکھایا؟ احمد مبتدا. تو اب دیکھیں اب یہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ یہاں پہ آپ لکھیں گے احمد، لیکن احمد یہاں مضاف الیہ نہیں لکھیں گے. کیوں؟ یہ مبتدا نہیں لکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہاں احمد کا بھائی جو ہے یہ یہاں پہ مبتدا بنتا ہے. ٹھیک ہے، احمد کا بھائی یہاں پہ مبتدا بنتا ہے. تو احمد ہم لکھیں گے مضاف الیہ، کا ہم لکھیں گے حرف اضافت، بھائی ہم لکھیں گے مضاف. تو تینوں چیزیں مل کے کون سا مرکب بنتی ہے؟ مرکب اضافی. اور پھر ہم ایسے سلیش ڈال کے یہاں پہ پھر اس کو مبتدا لکھ سکتے ہیں. تو مرکب اضافی ہمارا ہو گیا. اب ہم مرکب کی دوسری قسم جو ہے وہ مرکب توصیفی پڑھ لیتے ہیں.
اب دیکھیں مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے. یہ ایک ایسا کمپاؤنڈ ہوتا ہے, یہ ایک ایسا گروپ آف ورڈس ہوتا ہے جو دو الفاظ سے مل کر بنے. کون کون؟ اس میں موصوف ہوتا ہے اور صفت ہوتا ہے. یہ موصوف اور صفت سے مل کر بنا ہے, جیسے نیلا آسمان یا نیک لڑکا میں نے دیا. اب موصوف کیا ہوتا ہے, صفت کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں بچے, صفت جو ہے وہ کسی اسم کی اچھائی برائی کیفیت تعداد یا مقدار کو جو ہے ظاہر کرتا ہے. کسی بھی اسم کی اچھائی برائی کیفیت تعداد یا مقدار کو ظاہر کرنا جو ہے وہ صفت کہلاتا ہے. جیسے یہاں پہ نیلا, ٹھیک ہے, یہ آسمان کی صفت ہے, یہ اس کی جو ہے وہ حالت یہ کو بیان کر رہا ہے, ٹھیک ہے. یا نیک لڑکا, تو یہ لڑکے کی اچھائی کو جو ہے یہاں پہ بیان کرتا ہے. تو اس کو صفت, یہاں پہ نیلا صفت ہوگا, یہاں پہ نیک صفت ہوگا. یا جیسے ہم کہتے ہیں موٹا لڑکا, گول پتھر, میٹھا آم, ٹھنڈا پانی, گرم پانی, تو یا سبز گھاس, تو اس طرح سبز, یہ میٹھا, یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو آپ صفت کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب موصوف کس کو کہیں گے؟ جس اسم کی صفت بیان کی جاتی ہو. جیسے نیلا اگر صفت ہے تو آسمان کیا ہے؟ آسمان موصوف. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں گے, مرکب توصیفی میں پہلے صفت آتا ہے اور بعد میں موصوف آتا ہے. یہ ہمارا ہو گیا مرکب توصیفی. تیسرا ہمارا آتا ہے مرکب جاری. مرکب جاری ایک ایسا کمپاؤنڈ, ایک ایسا مرکب ہوتا ہے جو حرف جار اور مجرور سے مل کر بنتا ہے, ٹھیک ہے. اب پھر سے یہی سوال کہ حرف جار کیا ہے. حرف جار کو بھی آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 59 سے, یعنی پیج نمبر 59 سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ بھی میں نے ہلکا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. حرف جار وہ حرف ہوتے ہیں, یہ حروف کی وہ قسم ہے جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہوں, ٹھیک ہے, جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں. مجرور, جس اسم پر حرف جار کا اثر ہو, ٹھیک ہے. یعنی اب کس کے ساتھ آئے گا؟ یہ اسم کے بعد آئے گا. اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ حرف جار کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد ہوگا اسم کو فعل کے ساتھ ملانا. لیکن آئے گا کس کے ساتھ؟ اسم کے بعد آئے گا اور پھر اس کے بعد فعل ہوگا, ٹھیک ہے. اردو کے چند حروف جار میں نے یہاں پہ لکھے ہیں, پر, سے, تک, میں وغیرہ. جہاں پہ بھی آپ جملے میں پر, سے, تک یا میں دیکھیں گے تو یہ سارے کو آپ ترکیب نحوی کرتے وقت مجرور لکھیں گے. اور جو اس سے پہلا والا ورڈ آئے گا, میں سے پہلے, تک سے پہلے, سے پہلے, پر سے پہلے, جو بھی ورڈ آئیں گے ان کو آپ مجرور لکھیں گے. کیوں مجرور لکھیں گے؟ کیونکہ ان پہ اس حرف جار جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے, یا انہی اسم سے حرف جار مل کر آتا ہے. جیسے یہاں پہ میں نے لکھا گھر میں. گھر میں اکثر حرف جار کو آپ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ اکثر جو ہم سے ترکیب نحوی پوچھی جاتی ہے بورڈ میں, تو اس میں تقریباً یہ مرکب جاری جو ہے تقریباً اس کا استعمال ہوتا ہے. اس لیے اس کا سمجھنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا جہاں پہ بھی آپ میں, پر, سے, تک دیکھیں گے نا, تو آپ سمجھ لینا کہ یہاں پہ جو ہے مرکب جاری وہ ایگزسٹ کرتا ہے, وہ موجود ہے یہاں پہ. ترکیب نحوی کس طرح کریں گے؟ جیسے یہاں پہ گھر میں نے, یا دہلی تک یہاں پہ میں نے لکھا ہے, تو میں کو تو آپ کو پتہ ہی ہے, یہ آپ کو یاد رکھنے ہیں. میں حرف جار ہے. اب مجرور کون ہوگا؟ گھر مجرور ہوگا. اب دیکھو, اب اگر ہم لکھیں گے لڑکا گھر میں موجود تھا. اب دیکھیں لڑکا گھر میں موجود تھا, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ آ گیا گھر میں کہ نہیں آ گیا, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گھر میں, تو یہاں پہ آپ لکھیں گے میں جو ہے, میں نے کیا کہا پہلے کہ جملے میں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے میں, سے, پر, تک ہے, تو آپ سمجھ لینا کہ اس جملے میں جو ہے وہ مرکب جاری ہے. آپ کیا کریں گے؟ آپ کیسے پہچانیں گے؟ یہ کچھ حرف جار آپ کو یاد رکھنے, جیسے میں نے کہا آپ کو ابھی میں, سے, پر, تک وغیرہ. تو یہ میں یہاں پہ حرف جار ہوگا, اور اس سے پہلا جو اسم ہے وہ کیا ہوگا؟ مجرور. ورنہ میں کے بعد بھی یہاں پہ الفاظ آتے ہیں, لیکن اس کو آپ کیوں نہیں لکھیں گے یہ مجرور ہے؟ نہیں, کیوں؟ کیونکہ یہ اسم کو, جس اسم کے ساتھ یہ حرف جار آتا ہے وہی اس کا جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہمارا مرکب جاری بھی ہو گیا. اب ہمارے پاس بچتا ہے مرکب اشاری. مرکب اشاری بھی ایک ایسا مرکب ہوتا ہے, ایک ایسا کمپاؤنڈ ہوتا ہے, ایک ایسا گروپ آف ورڈز ہوتا ہے جو اس میں اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنایا گیا ہو. اب پھر سے وہی سوال کہ استاد ہمیں بتائیے اس میں اشارہ ہوتا ہے کیا ہے اور مشار الیہ کیا ہوتا ہے. بالکل آسان انداز میں آپ کو سکھا دوں کہ اس میں اشارہ ایسا اسم ہوتا ہے جو کسی شخص, چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرے, اور مشار الیہ ہوتا ہے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. دیکھو اشارہ نزدیک کے لیے بھی کیا جاتا ہے اور دور کے لیے بھی. جیسے میں نے یہاں پہ مثال دی, وہ لڑکا,
وہ لڑکا. تو یہ دور کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے, لیکن وہ کے ذریعے بھی ہم کیا کر رہے ہیں, اشارہ. یا یہ لڑکی, اس کے ذریعے بھی ہم اشارہ کر رہے ہیں. تو وہ یہاں پہ کیا ہوگا, اس میں اشارہ. کیوں ہو گیا اس میں اشارہ؟ کیونکہ اس اسم کے ذریعے, اس لفظ کے ذریعے ہم اشارہ کر رہے ہیں. تو یہ اشارہ ہے. اور لڑکا کیا بنے گا, مشار الیہ. اور جب اس میں اشارہ اور مشار الیہ ملتا ہے تو یہ جو کمپاؤنڈ بنتا ہے, یہ جو مرکب بنتا ہے, اس مرکب کو ہم مرکب اشاری بولتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنتا ہے. اسی طرح یہ لڑکی, یہ اس میں اشارہ بن جائے گا, اور لڑکی جو ہے اس میں مشار الیہ بن جائے گا. اور جہاں پہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل جائے, مرکب اشاری کہلاتا ہے. یہ اس میں اشارہ کیوں ہے, لڑکی مشار الیہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سے اشارہ کیا جاتا ہے, اور اسی لیے اس میں اشارہ ہے, اور لڑکی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے, اسی لیے لڑکی جو ہے وہ مشار الیہ کہلائے گی. تو اس طرح سے ہمارا مرکب اشاری بھی ہو گیا. اب ہمارا جو ہے لاسٹ والا مرکب جو ہمیں پڑھنا ہے, دیٹ از مرکب عطفی. مرکب عطفی یہ ایسا کمپاؤنڈ, یہ ایسا مرکب ہوتا ہے جو معطوف علیہ, اس کو معطوف الیہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن معطوف الیہ بھی لکھتے ہیں. پڑھا تو اس کو معطوف علیہ ہی پڑھ جائے گا. جو معطوف علیہ معطوف اور حرف عطف سے مل کر بنایا گیا ہو. مثلا احمد اور اکرم زمین و آسمان, یہ بھی اکثر آتا ہے. یہ ہمارے جملے میں بھی ہم نے دیکھا ہوگا, زمین و آسمان. ٹھیک ہے. یا آب و نار, یہ بھی ہم نے. جنت و جہنم, ٹھیک ہے. خوشی و غم, یہ ساری چیزیں ہم جملوں میں دیکھتے ہیں. تو اب سب سے پہلے ہم جان لیں گے کہ معطوف علیہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے معطوف علیہ, یہ وہ کلمہ یا کلام, ٹھیک ہے, جو حرف عطف سے پہلے واقع ہو اور جس پہ عطف کیا جائے. یعنی حرف عطف سے جو کلمہ آ جائے اس کو معطوف علیہ بولتے ہیں. اب حرف عطف کیا ہے, یہ بھی آپ اپنی بک کے پیج نمبر 59 سے جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اب معطوف حرف عطف ہوتا کیا ہے؟ حرف عطف ہوتا ہے جو دو کلموں کو آپس میں ملانے کا کام کرے. اب دیکھیں, مرکب جاری میں ہم نے کہا وہاں پہ بھی ملانے کا کام تھا, لیکن وہاں تھا اسم اور فعل کو ملانے کا کام کرے گا. اسم اور فعل کو جو ملائے وہ حرف جار ہوتا ہے. اور جو دو کلموں کو, یعنی وہ دو کلم اسم بھی ہو سکتے ہیں یا دو جملوں کو بھی یہ مرج کرتا ہے, ملاتا ہے, تو اس کو ہم بولتے ہیں حرف عطف, جو دو کلموں کو آپس میں ملاتے ہیں. جیسے میں نے ابھی مثال دی تھی احمد اور ندیم, تو احمد بھی یہاں پہ اسم ہے اور ندیم بھی یہاں پہ اسم ہے. تو ان دونوں کو جو کنیکٹ کرتا ہے, جو ملاتا ہے, وہ اور ہے. تو اور یہاں پہ ہوگا حرف عطف. یا ہم کہہ سکتے ہیں دو جملوں کو بھی یہ آپس میں ملاتا ہے. جیسے احمد آیا اور واپس چلا گیا. اب دیکھیے احمد آیا, یہ فی نفسی ہی, یہ اپنے آپ میں ایک مکمل جملہ ہے. اس کے بعد ہم کیا لگاتے ہیں, اور حرف عطف لگاتے ہیں. اب یہ اس کو ملاتا ہے کس کے ساتھ, واپس بھی چلا گیا یا واپس چلا گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں واپس چلا گیا, تو یہ بھی ایک جملہ ہے. تو ان دو جملوں کو یہاں پہ جو ہے حرف عطف کنیکٹ کرتا ہے. تو کیا سمجھے آپ, حرف عطف جو ہے یہ جملوں کو بھی کنیکٹ کرتا ہے, اور یہ آپس میں جو ہے دو اسموں کو بھی کیا کرتا ہے, کنیکٹ کرتا ہے. اور معطوف کی یہ تو ہم سمجھ گئے. معطوف علیہ کیا ہوتا ہے, معطوف علیہ ہوتا ہے جو اسی حرف عطف سے پہلے آ جاتا ہے. حرف عطف کے لیے آپ دو ہی حروف بھی یاد رکھیں گے, ایک واو, حتیٰ کہ اور بھی اس میں آتے ہیں جیسے پھر آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ آپ صرف دو کو یاد رکھیں گے جن کا استعمال زیادہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد واو, حتیٰ کہ واو کے معنی بھی اور ہی نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. واو اور جملے میں آپ جہاں پہ بھی اور دیکھیں گے یا واو دیکھیں گے تو سمجھ لینا یہاں پہ کون سا مرکب ایگزسٹ کرتا ہے. یہاں پہ مرکب عطفی ایگزسٹ کرتا ہے. اور یہ جو واو ہوتا ہے, اس واو کو ہم کیا لکھتے ہیں, حرف عطف. معطوف علیہ کون ہوگا, یہاں پہ ہم نے دکھایا جو حرف عطف سے پہلے واقع ہو. ٹھیک ہے. اب جیسے یہاں پہ میں نے آپ کو مثال دی تھی زمین و آسمان, تو ہم کہہ سکتے ہیں واو جو ہے حرف عطف ہے, اور اس سے پہلے کیا آتا ہے, زمین. تو اس سے پہلے جو آئے گا وہ معطوف علیہ ہے, اور اس کے بعد جو آئے گا وہ معطوف ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں زمین معطوف علیہ ہے, واو حرف عطف ہے, اور آسمان جو ہے وہ معطوف ہے. جہاں پہ حرف عطف, معطوف اور معطوف علیہ آ جائیں تو ایسا مرکب جو ہے وہ مرکب عطفی کہلاتا ہے. تو اس طرح سے مرکب ناقص کی جو 5 قسمیں ہیں وہ ہم نے پڑھی. میں 1 بائی 1 پھر سے اب ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے ہم نے پڑھا
مرکب اضافی ایسا مرکب ہوتا ہے جو مضاف الیہ اور حرف اضافت سے مل کر بنے. مضاف الیہ کس کو کہتے ہیں؟ مضاف الیہ کہتے ہیں کہ جس اسم کے ساتھ تعلق ظاہر کیا جائے یعنی جس کی وہ اس مرکب میں جس اسم کی وہ چیز ہو وہ مضاف الیہ ہے، اور جو وہ چیز ہو وہ مضاف ہوگی، جس کا تعلق ظاہر کیا جائے وہ مضاف ہوگی، اور ان دونوں کو جو کنیکٹ کرتا ہے کا کے کی تو وہ حرف اضافت ہے. جیسے سونے کی انگوٹھی، تو یہاں پہ انگوٹھی دکھائی جا رہی کس کی ہے؟ سونے کی، تو انگوٹھی جو ہے یہاں پہ مضاف ہوگی اور سونا جو ہے وہ مضاف الیہ ہوگا، اور ان دونوں کو کی جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے، ملاتا ہے، اس نسبت کو ظاہر کرتا ہے، وہ کی جو ہے وہاں پہ مرکب حرف اضافت ہوگا. اور دوسرا اس کے لیے میں نے کہا تھا کا کے کی کو جہاں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، کا کے کی کو میرے بچوں جہاں پہ آپ دیکھو گے تو کا کے کی سے پہلے والا لفظ جو آتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں کوئی تکا نہیں بتاتا ہوں بلکہ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ اردو میں جو مرکب اضافی ہوتے ہیں اردو میں پہلے مرکب اضافی ہوتے ہیں، اردو میں سب سے پہلے مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہوتا ہے، اس کے بعد حرف اضافت آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مضاف آ جاتا ہے. تو یہ ہمارا ایک قسم ہو گیا مرکب اضافی کا، مرکب ناقص کا. اور دوسری قسم ہم نے پڑھی تھی مرکب توصیفی، یعنی جو موصوف اور صفت سے مل کے بنے. صفت یہ کسی بھی چیز کی کسی بھی شخص کی کوالٹی ہو سکتی ہے، یا کوانٹٹی ہو سکتی ہے، یا نمبر ہو سکتا ہے، یا اس کی حالت، کیفیت، وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اور جس شخص کی ہم وہ کوالٹی بیان کریں اس کو موصوف بولتے ہیں. تو جہاں پہ موصوف اور صفت ہوں تو وہ بھی مرکب توصیفی بنتا ہے. اس میں بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اردو میں مرکب توصیفی میں اب جیسے یہاں پہ میں پھر سے آتا ہوں، جیسے میں نے کہا تھا احمد نیک ہے، تو دیکھو نیک ہونا بھی صفت ہے. ٹھیک ہے، تو کیا آپ ترکیب نحوی میں لکھ سکتے ہیں کہ احمد موصوف نیک صفت؟ نہیں، آپ کو وہاں پہ نہیں لکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مرکب توصیفی یہاں نہیں ہے. مرکب توصیفی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر یہاں مرکب توصیفی میں پہلے صفت آتا ہے اور اس کے بعد موصوف، لیکن یہاں تو کچھ اور ہے. یہاں تو اگر یہ صفت ہے تو اس کا موصوف بنے گا ہی نہیں، اور احمد تو اس کا موصوف بن ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ مرکب توصیفی میں پہلے جو ہے وہ صفت آ جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ موصوف آ جاتا ہے. لیکن یہاں پہ اس کے برعکس ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں یہاں مرکب توصیفی جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد میں نے اور ایک قسم بتائی تھی آپ کو، مرکب جاری. مرکب جاری ایسا مرکب جو جار اور مجرور سے مل کر جو ہے بنایا جائے. حرف جار کیا ہوتا ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو کہا ہے، یہ اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے. ٹھیک، جیسے پر، سے، میں، تک، اندر، باہر، یہ ہوتا ہے. اور مجرور کس کو کہتے ہیں؟ جس اسم کے ساتھ حرف جار جو ہے وہ مل کر آ جائے. تو یہاں پہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، میں، پر، سے، تک. اکثر ان الفاظ کو آپ بالخصوص یاد رکھیں گے، پر، میں، سے، تک. جہاں پہ بھی آپ جملے میں ان الفاظ کو دیکھیں گے تو آپ سمجھ لینا کہ اس جملے میں جو ہے وہ مرکب جاری جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ اس میں، پر، سے، تک کو آپ لکھیں گے کہ یہ حرف جار ہے، اور اس سے پہلے جو لفظ ہوگا اس کو آپ لکھیں گے کہ یہ مجرور ہے. اس طرح سے اور ایک ہمارا مرکب ہے مرکب اشاری، جو اسم اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنے. یعنی اسم اشارہ ہوتا ہے جس اسم کے ذریعے اشارہ کیا جائے، اور مشار الیہ ہوتا ہے جس چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جائے. جیسے وہ لڑکی، وہ اس میں اشارہ بنے گا، اور لڑکی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو لڑکی یہاں پہ مشار الیہ بنے گا. اور اس کے بعد مرکب عطفی ہے. مرکب عطفی ہم کہتے ہیں جو معطوف علیہ، حرف عطف اور معطوف سے مل کر بنے. معطوف علیہ کس کو بولتے ہیں؟ جو حرف عطف سے پہلے آئے، جس پہ عطف کیا جائے. حرف عطف کیا ہوتا ہے؟ جو دو کلموں کو آپس میں ملایا جائے. اکثر یہ واو اور آ جاتا ہے، یعنی جب دو اسموں کے درمیان یا دو جملوں کے بیچ واو یا اور آ جائے تو آپ سمجھ لینا کہ واو جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور اس سے پہلے جو آتا ہے وہ معطوف علیہ ہے، اور اس واو کے بعد یا اور کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو معطوف کہتے ہیں. تو جہاں پہ یہ تین الفاظ جو آ جائیں تو وہاں پہ آپ سمجھ لینا مرکب عطفی ہے. تو یہ ہوئی ہماری مرکب ناقص کی قسمیں.
مرکب ناقص کس کو کہتے ہیں؟ ایسا مرکب جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اب ہمارا بچتا ہے مرکب تام۔ مرکب تام ہوتا کیا ہے؟ یہ دیکھیے، دو یا دو سے زائد الفاظ کا مجموعہ جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل ہو، یعنی وہی جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں اے گروپ آف ورڈس دیٹ میکس اے کمپلیٹ سینس از کالڈ سینٹینس۔ اسی کو آپ انگلش میں جملہ سینٹینس کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو جملہ یا مرکب تام کہیں گے۔ یعنی یہ بھی ایک گروپ آف ورڈس ہوگا، لیکن فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ یہ ایک اپنا کمپلیٹ سینس دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک اپنا کمپلیٹ سینس دے گا، یا اس کے کہنے والے کو ہم یہ بات کہنے والے کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ تو یہیں سے جو اب ہے ترکیب نحوی کو ہم نے سمجھنا ہے، کیونکہ ترکیب نحوی کس کی ہوتی ہے بیٹا؟ جملے کی ترکیب نحوی کی جاتی ہے، کیونکہ ترکیب نحوی کہتے ہی ہیں کس کو؟ جملے کے اجزاء کو الگ الگ کرنا، یعنی پارٹس آف سپیچ کو جو ہے وہ الگ الگ کرنا اور پھر ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنا جو ہے وہی ترکیب نحوی کہلاتا ہے۔ اس والی ویڈیو میں اتنا ہی، دیجیے مجھے اجازت۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو یعنی جس میں آپ کو، کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی تو اس لیے میں ان کو پارٹس میں اپلوڈ کرتا ہوں، تو مجھے دے دیجیے اجازت انشاءاللہ۔ بس ایک یا دو انشاءاللہ آئندہ کل شام کو ہی میں کوشش کرتا ہوں، کل نہیں تو پرسوں میں کوشش کرتا ہوں کہ ترکیب نحوی کا جو ہے وہ دوسرا والا پارٹ انشاءاللہ وہ ویڈیو لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ تو تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔